बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि वसहबिका या सिद्दी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़ रहे थे और नाहमीर के अंदर हम हरूफ़ आमला की बहस पढ़ रहे थे कि वो हरूफ़ जो अपने बाद वाले इसम पे अमल करते हैं, यानी इनके बाद ये जितनी भी हम 5 किस्में पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आज हम 5वीं किस्म पढ़ेंगे। ये इनके बाद हमेशा इसम होता है, यानी ये इस बात की निशानी है कि ये जहाँ भी होते हैं इनके बाद इसम होता है। चारों की तफसील हम पढ़ चुके, हरूफ़ जारा, माला मुशब्बतान बिलैसा, लैन फ़ी जिन्स, हरूफ़ मुशब्ब बिल फ़िल। अब हम 5वीं किस्म पढ़ने जा रहे हैं, हरूफ़ निदा। हरूफ़ निदा का मतलब क्या होता है, यानी वो हरूफ़ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उनके ज़रिए आप किसी को पुकारते हैं, यानी ये इलामत होते हैं इस बात की कि यहाँ पर पुकारा जा रहा है, यानी ये पुकार के लिए इस्तेमाल होते हैं, बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, निदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन हम उर्दू में कहते हैं ए ज़ैद। अब ये उर्दू में जो लफ्ज़ ए है ना, ए, ये ए अपना निदा के लिए आता है, जिस तरह इंग्लिश में ओ माई गॉड, ठीक है, ओ का लफ्ज़ जिस तरह बड़ा ओ हम लिखते हैं तो वो लेटर रूफ में के अंदर वो लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए निदा के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अरबी में भी इसी तरह कुछ हरूफ़ निदा होते हैं जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये हरूफ भी आमला होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये भी इसम पर दाखिल होते हैं, यानी इनके बाद इसम आता है, उसकी तफसील हम पढ़ते हैं। वो पहले देख लेते हैं हरूफ़ निदा हैं कौन कौन से। तो ये है पहला हरफ़ निदा या, यानी या अलिफ ज़बर या, ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। और अरबी में ज़्यादातर इस्तेमाल भी इसी का है, यानी ज़्यादातर जो आपको पुकारने के लिए हर्फ इस्तेमाल होता दिखाई देगा अरबी के अंदर, वो यही इस्तेमाल होता जाएगा। यानी किसी नज़दीक वाले को पुकारना हो तो भी यही इस्तेमाल होता है, किसी दूर वाले को पुकारना हो, मसलन यहाँ मेरे बंदा नज़दीक खड़ा है तो मैं इसको कह सकता हूँ या तालिबो, यानी तालिब इल्म मेरे सामने खड़ा है, या तालिबो। अगर दूर है, मुझसे बहुत ज़्यादा दूर खड़ा है, नज़र नहीं आ रहा, या दूर भी खड़ा है बिल्कुल, तो मैं इसको कह सकता हूँ या तालिबो, ए तालिब, या तालिब, ए तालिब। समझ आ गई? तो या तालिबल इल्मी, ए इल्म के तालिब, ठीक है। तो या तालिबल मदरसाती, ए मदरसा के तालिब, या तालिबल जामियाती, ए यूनिवर्सिटी के तालिब। तो यानी मैं पुकारने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी इराब मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ अभी कि या करीब वाले को भी पुकारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर वाले को पुकारने के लिए भी। इस तरह एक लफ्ज़ है अया और दूसरा लफ्ज़ है हया। अया ये भी पुकारने के लिए आता है, हया ये भी पुकारने के लिए आता है, ए ये भी पुकारने के लिए आता है। और एक है हमज़ा ज़बर आ, इसको हम कहते हैं हमज़ा मफ्तूहा, यानी हमज़े के ऊपर ज़बर है। वैसे अलिफ लिख के ज़बर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमज़ा है, हमज़े के ऊपर मैंने ज़बर लिखी है। तो आपको याद होगा नाहमीर में हमने एक हमज़ा इस्तिफ़हाम भी पढ़ा था, यानी सवाल करने के लिए हमज़ा आता है। तो एक हमज़ा इस्तिफ़हाम भी होता है और एक हमज़ा निदा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो हमज़ा इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद आप देखेंगे पूरा एक जुमला जो होता है वो इस्तेमाल होगा। मसलन मैं कहता हूँ अलीयुन साफ़रा अम खालिदुन, तो वहाँ उस हमज़े के बाद लफ्ज़ अम भी आता है। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, मज़ीद इसकी तफसील इंशाल्लाह हरूफ़ गैर आमला आएंगे तो वहाँ पर भी आएगी इंशाल्लाह। तो अम यानी उसके बाद अम ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, हमज़े के बाद अम, तो समझ आ जाती है कि ये हमज़ा इस्तिफ़हाम का है। मसलन कुरान मजीद में देखें, आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, तो ये बता रहा है कि अम आ गया है ना, तो इससे पता चल जाता है कि ये हमज़ा सवाल के लिए आया है। तो और दूसरा उसके बाद पूरा, और ये जो हमज़ा होता है इसके बाद इसम आता है, और इसम आएगा या इजाफत की शक्ल में आएगा या वैसे आएगा इसम, और फिर उसके बाद जुमला आएगा। उसके बाद जो है वो जो बात आपने कहनी होगी वो उसके बाद आएगी। तो बहरहाल इसका माना बनता है पुकारने के लिए, यानी ये मैंने थोड़ा सा आपकी ज़हन के अंदर बात डाल दी है कि हमज़ा इस्तिफ़हाम के लिए भी होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, सवाल के लिए, और हमज़ा जो है पुकारने के लिए भी इस्तेमाल होता है।
تو یہ 4 بھی پکارنے کے لیے، یعنی کل 5 حروف ہیں جن کو ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ ایک ہو گیا حرف ندا، حرف ندا، اور سارے مل کے حروف ندا، حرف کی جمع حروف، تو یہ حروف ندا، ان میں سے زیادہ استعمال یا کا ہوتا ہے، تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ استعمال کیسے ہوتے ہیں یاد رکھیں، جہاں پر بھی یہ حروف ندا آئے پڑے ہوں تو ایک ہوگا منادی، کون ہوگا؟ میں یہاں لکھ دیتا ہوں منادی، منادی، منادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنے والا۔ مثلا میں نے یہاں کھڑے طالب علم کو پکارا، یا میں نے اللہ کی ذات کو پکارا، میں نے اللہ کی ذات کی طرف کو پکار کی، تو اب میں کون ہو گیا؟ منادی۔ اب جس حرف کے ذریعے پکار کی وہ ہو گیا حرف ندا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا۔ اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں منادا، یہ لفظ لکھا پڑا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا۔ مثلا میں نے اللہ کی ذات کو پکارا تو میں ہو گیا منادی، اور کس سے پکارا؟ یا سے، یا اللہ، تو یا حرف ندا ہو گیا، اور اللہ جو ہے وہ منادا ہو گیا، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کوئی طالب علم کھڑا ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں، میں ہو گیا منادی، یا طالب علم ہے مجھے پکارتا ہے تو طالب علم منادی ہو گیا، میں استاذ جو ہوں منادا ہو گیا، یعنی مجھے پکارا اس نے۔ اور جس حرف سے پکارے گا، یا اے حمزہ مفتوح، ان میں سے کسی طریقے سے بھی پکارے گا تو یہ ہو جائیں گے حروف ندا۔ اب آپ کو جب یہ تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہے تو اب یہ سمجھیں، یہ جو منادا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا دیکھیں، یہ جو منادا ہوتا ہے، یہ منادا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ منادہ کتنی طرح سے ہوتا ہے؟ 3 طرح سے ہوتا ہے، یعنی آپ جب بھی دیکھیں کہ منادے کی یہ 3 صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت کیا ہے کہ منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو۔ پچھلے درس کا اندر آپ کو لائے نفی جنس میں نے ایک بات بتائی تھی کہ مفرد کبھی واحد کے معنی میں آتا ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع، یعنی تثنیہ جمع کے مقابلے میں جو واحد ہوتا ہے اس کو بھی مفرد کہتے ہیں، اور کبھی مفرد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو مضاف نہ ہو، یعنی جس کلمے کی کہیں پہ اضافت نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو بھی مفرد کہتے ہیں۔ تو پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ مفرد سے مراد جو ہے جس کی اضافت نہ ہو، اور یہاں بھی مفرد سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلمہ جو مضاف نہ ہو، یعنی مرکب اضافی کی شکل میں نہ ہو، مفرد ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، یعنی نکرہ نہ ہو، مفرد ہو لیکن معرفہ ہو۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ منادہ یعنی جو حرف ندا، یعنی یا اے حمزہ کے بعد جو حرف لفظ آ رہا ہے، جو اسم آ رہا ہے، وہ مفرد ہے اور معرفہ ہے۔ مفرد سے مراد ہو گیا مضاف نہیں ہے، اب یعنی تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اضافت نہ ہو اس میں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ کیا ہو؟ معرفہ بھی ہو۔ مثلا دیکھیں، میں کہتا ہوں یا زید، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ زید مفرد بھی ہے، یعنی اضافت نہیں ہوئی پڑی، اور معرفہ بھی ہے، یعنی کسی کا نام ہے، علم ہے، تو جو علم ہوتا ہے یعنی کسی ذات کا نام ہوتا ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں، عین کے ساتھ، یہ علم، ٹھیک ہے، علم۔ تو یہ جو علم ہے مطلب کسی کا نام ہونا، یہ علم ہونا معرفہ کی علامت ہے، اس سے کلمہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب یا کے داخل ہونے کے بعد بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو بھی نکرہ ہونا اگر اس پہ حرف ندا آ جائے تو وہ بھی نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، یعنی حروف ندا معرفہ کر دیتے ہیں کسی نکرے کو۔ لیکن یہاں ہماری بات یہ ہے کہ حرف ندا داخل ہونے سے پہلے، یعنی حرف ندا ابھی داخل نہ بھی ہوا ہو تو اس سے پہلے وہ معرفہ ہو، تو وہ کیسے ہوگا؟ میں نے ابھی بتایا کہ مثلا وہ کسی کا نام ہے، علم ہے، یا اس کے اوپر الف لام داخل ہوا پڑا ہے تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ معرفہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یا کے بعد میں نے زید، یا اللہ کی ذات کا نام ہو، اللہ کی ذات بھی معرفہ ہے، ہمیشہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یا کے بعد دیکھیں مفرد آیا پڑا ہے اور معرفہ آیا پڑا ہے، تو اب اس کا اعراب سمجھیں۔ یاد رکھیں جب بھی منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو تو وہ مبنی بر ضم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم۔ کیا مطلب؟ اس پہ ہمیشہ پیش یعنی اس کی کون سی حالت بنتی ہے؟ ہمیشہ حالت رفع ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور وہ رفع اس کا کیا ہوتا ہے؟ مبنی کا ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب وہ مورب نہیں ہوتا، اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا اعراب ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب کیا؟ وہ مورب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہی مبنی بر ضم، یعنی اس پہ ہمیشہ ہی ضم آئے گا۔ دیکھیں زید ہے نا، تو زید کو میں کیا پڑھوں گا؟ یا زید دو،
یعنی تنوین بھی نہیں آئے گی، مبنی بر مطلب مورب نہیں ہوتا، تنوین تو ہوتی ہے مورب پہ، تو اب یہاں یہ مبنی ہے اور مبنی بر ضم ہے، یعنی اس پہ ہمیشہ رفع پیش آئے گی۔ تو اب دیکھیں یا زیدو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا ستارو، یا غفار، جو بھی کہتے جائیں، کسی کو میں پکاروں یا رجلو، ٹھیک ہے جی، جو بھی نام کسی کا لے رہا ہوں، یا جو یا جنیدو، ٹھیک ہے جی، یا جو بھی آپ نکرہ نہ ہو معرفہ ہو اور مفرد ہو اس کو آپ پکاریں گے تو اس کے اوپر کیا آئے گا؟ مبنی بر رفع ہوگا۔ یہ آپ نے اعراب اپنے ذہن کے اندر رکھ لینا ہے۔ اب دوسری صورت کی طرف آتے ہیں کہ اس کے بعد نکرہ ہو، یعنی ان حروف ندا کے بعد کیا آیا پڑا ہو؟ نکرہ آیا پڑا ہو، لیکن نکرہ معینہ ہو۔ کیا مطلب کہ جس کو بھی آپ ہے نکرہ، وہ لفظ اسم نکرہ ہے، لیکن حرف ندا داخل ہونے کے بعد وہ مخصوص ہو گیا، یعنی آپ اس کو پہچان رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پہچان رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ ہو جائے گا نکرہ معینہ۔ مثلا رجل کا معنی بنتا ہے کوئی آدمی، استاذ کوئی استاذ، لیکن جب آپ میرے سامنے کھڑے ہیں اور آپ سامنے ہو کے مجھے پکارتے ہیں، تو اب جب سامنے ہو کے پکاریں گے تو میں جب آپ لفظ استاذ استعمال کریں گے، میرا نام تو ویسے بھی علم ہے، وہ تو ہو چکا، ابھی ہم بات کریں نکرے کی، یعنی کوئی بھی لفظ نکرہ ہے، اسم ہے اور نکرہ ہے، یعنی اس کے اندر معرفہ نہیں ہے۔ اس کا سبق انشاءاللہ ہم علیحدہ بھی پڑھیں گے کہ معرفہ اور نکرے کا ایک پورا سبق ہے انشاءاللہ نحو کے اندر، وہ ہم علیحدہ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو پڑھاؤں گا تو وہاں آپ کو اچھے طریقے سے ساری چیزیں سمجھا بھی دوں گا۔ ابھی آپ ذہن میں رکھیں نکرہ کیا ہوتا ہے؟ عام، یعنی اس کے اندر سب اینی ون، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں رجل کوئی آدمی، امرأۃ کوئی عورت، استاذ کوئی استاذ، معلم کوئی پڑھانے والا، طبیب کوئی ڈاکٹر، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے مدرسۃ کوئی مدرسہ۔ اب یعنی میں نے مخصوص نہیں کیا، اب لیکن یاد رکھیں جب یا لگا کے آپ یا ان حروف ندا کے بعد اگر نکرہ آئے اور وہ معین ہو، مطلب جس طرح آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، آپ مجھے ہی، یعنی میں استاد سے آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کون ہے؟ آپ کے سامنے کون ہے؟ میں استاد جنید ہوں، معلم جنید ہوں، مدرس جنید ہوں، پڑھانے والا جنید یعنی استاد کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ نکرہ کیا ہو گیا؟ اگرچہ آپ مجھے استاذ کہہ رہے ہیں لیکن استاذ مخصوص استاذ ہے، تو جب بھی نکرہ معینہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم ہوتا ہے، یعنی اس صورت میں بھی یہی اعراب ہوگا۔ کون سا؟ کہ آپ اس کے آخر کو ضمہ دیں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں یا راجو لو، یعنی پہلے تھا نا راجو لن، اب جب یا لگا تو یا راجو لو، یا راجلو اے آدمی یعنی مخصوص، یا استاذو اے استاذ، عربی میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ استاذ، معلمو، ٹھیک ہے جی، تو یا معلمو، ٹھیک ہے، تو یا طبیبو، مخصوص ڈاکٹر آپ کے ذہن میں ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، یا اس طرح مونس کی بھی بات کہہ سکتے ہیں، یا عائشہ، ٹھیک ہے جی، میں مذکر کی دے رہا ہوں تو اس طرح مونس بھی آپ لگا سکتے ہیں، یا عائشہ تو، یا خالدہ تو، یا فاطمہ تو، ٹھیک ہے جی، یا زینب ہو، کوئی بھی، تو یا راجل ہو، یا استاذ ہو، یا امرأت ہو، مخصوص سامنے کھڑی ہے، ٹھیک ہے جی، یا اپنا معلمت ہو، یا طبیبت ہو، ٹھیک ہے، یا ممرضت ہو، کوئی بھی ہے، تنوین نہیں دینی، یعنی مبنی بر ضم ہوگا۔ یہ جب آپ نے اعراب سمجھ لیا، اب اس کا آخری تیسری صورت کیا ہے کہ اس کا منادہ مضاف ہو، اضافت کی شکل میں آیا پڑا ہو، یعنی مضاف الیہ ہو، تو اس صورت میں یاد رکھنا ہے مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہوتی، بحث ہوتی ہے مضاف پہ۔ مضاف کا اعراب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ میں اوپر لکھ دیتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو، یہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہوگا، یعنی اس وقت یہ حالت نسبی میں ہوگا، حالت نسبی میں ہوگا، یعنی اس پہ نصب آئے گی، یعنی اضافت ہوگی، اور اضافت کے وقت ہمیشہ نصب ہوگی۔ مثال دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ مثلا یہ ہے یا رسول، اب دیکھیں لفظ تھا رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، لیکن جب یا لگا یا رسول اللہ، اب رسول کے آخر پہ کیا آئے گی؟ نصب آئے گی، کیونکہ اس کی اب کیا ہو گئی؟ حالت نسبی ہو گئی۔ یا غلام زیدن،
اے زید کے غلام. اب غلام و زید تھا, جب یا لگا تو یا غلام, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, ٹھیک ہے جی, یا ارحم الراحمین. اب دیکھیں اضافت ہے ارحم کی راحمین کی طرف, ٹھیک ہے جی, اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو یا ارحم الراحمین, ارحم الراحمین نہیں, یا کی وجہ سے کیونکہ اضافت ہو رہی ہے. ہاں اگر خالی پڑھوں یا ارحمو تو اب آگے راحمین نہ, اضافت نہ ہو, اضافت ہوگی تو پھر کیا ہوگا, اضافت ہوگی تو حالت نسبی ہوگی. اسی طریقے سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے. میں کہتا ہوں یا ذل جلال, اے جلال والی ذات. اب دیکھیں یا کے بعد کیا میں نے پڑھا, ذل. ویسے آپ نے پڑھا تھا اسماء متمکنہ میں اس جو اسماء ستہ مکبرہ پڑھے تھے, یعنی 6 اسم میں نے بتایا تھے وہاں پہ, ان کے اندر زو کا ایک لفظ آیا تھا جس کا معنی بنتا تھا والا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا اعراب بالحرف ہوتا ہے, یعنی واو الف یا کے ساتھ. رفع میں واو آتی ہے, نسبی میں الف آتی ہے, جری میں یا آتی ہے. اب دیکھیں اس کی یا کے بعد جب آیا ہے تو کیونکہ یا کے بعد جب اضافت ہو تو حالت نسبی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو کیا پڑھا ہے, یا ذل جلال. ذل جلال نہیں پڑھا کیونکہ رفع ہوتی تو ذل جلال پڑھتا, یا ذل جلال, ٹھیک ہے جی. تو یا, اب دیکھیں اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں, یا او للعلمی, یا او للعلمی, اے علم والے. اب دیکھیں میں نے لفظ اولی, اولو بتایا تھا, اولو جمع کا, زو کی جمع ہوتی ہے, بہت ساروں کی بات ہو رہی ہو. تو اب آپ کو بتایا تھا کہ جمع کی یعنی اولو کی ہم نے پتہ کہ رفع میں واو, نسبی میں ہم نے کیا کہا تھا, یا ما قبل مکسور, جری میں بھی یا ما قبل مکسور. تو یا او للعلمی پڑھا ہے, یا او للعلمی نہیں پڑھا, یا او للعلمی, او لل بھی نہیں پڑھنا کیونکہ جو جمع ہے یا اولی ہے یا عشرون, تسون, سلاسون, وہ جو ہم نے پڑھے تھے ان کی رفع واو نون کے ساتھ آتی ہے, اور جری جو ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھا تھا یا نون کے ساتھ, لیکن جو اولی ہے اس کی صرف یا ما قبل مکسور. تو یہ میں نے تھوڑا سا اور مثالیں بھی دے دی ہیں تاکہ آپ یہ اسی چیز پہ نہ رہیں کہ بس جی زبر دینی ہے. زبر کے ساتھ ساتھ کبھی الف کی صورت میں بھی رفع آتا ہے, آپ تثنیہ اگر ہوگا اضافت ہوگی تو یا کیا آتا ہے اعراب, کیونکہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں تو اعراب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس کلمے کا کی حالت نسبی کس طریقے سے آتی ہے, وہ 16 قسموں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اب جب مضاف ہو تو اس کی یہی صورت ہوگی. اسی طرح مشابہ مضاف ہو تو وہ بھی منصوب ہوگا. مثلا اس کی مثال دیکھ لیتا ہوں, یہ دیکھیں, یا طالعن, اے نمودار ہونے والے. اب نمودار ہونا کوئی پتہ نہیں چل رہا, جابلن, کس پر, پہاڑ پر, اے پہاڑ پر نمودار ہونے والے. اب بات مکمل ہوئی ہے. مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو مضاف تو نہیں ہوتا لیکن مضاف کی طرح ہوتا ہے. کیا مطلب کہ وہ اپنے دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر اپنا مفہوم واضح نہیں کرتا, اس کا مطلب واضح نہیں آتا. تو یا طالعن جبلن, اے پہاڑ پر چڑھنے والے, ٹھیک ہے. یا راکبن, اے سوار ہونے والے, کس پر, فارسن, گھوڑے پر. تو دیکھیں یا راکبن فارسن, اب راکبن پر بھی حالت نسبی آئی ہے. ہاں اب یہاں ایک اور چیز کو ذہن میں رکھنا ہے, وہ کیا ہے, اگر نکرہ معینہ نہ ہو, مثلا کوئی نابینا ہے, اندھا ہے, اندھا آدمی سامنے کسی کو کہتا ہے, اندھے کی آنکھیں نہیں ہوگی, بند ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو نظر کوئی نہیں آ رہا, اس کو نہیں پتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے, اس کے ذہن میں کوئی نہیں ہے. مثلا اس کو نہیں پتا کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آواز سے پہچان لیتا ہے, تو پہچان لیتا ہے تو پھر تو پہچان لیا. اگر پہچانا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو جانتا نہیں ہے, وہ مطلقاً کہہ رہا ہے, اے آدمی میرا ہاتھ پکڑاؤ, میرا ہاتھ پکڑو. تو اب وہ یاد رکھیں جب نکرہ غیر معین ہو, یعنی نکرہ ہو یا ان حروف ندا کے بعد اور معین نہ ہو, تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو بھی منصوب پڑھنا ہے. مثلا اب وہی نبینا کسی کو کہتا ہے, یا راجلو نہیں کہے گا, اب کیا کہے گا, یا راجلن خذ بے یدی, اے آدمی میرا ہاتھ پکڑیے. اب دیکھیں یا راجلو نہیں کہا, یا راجلن کہا ہے.
समझ आ गई। तो अब ये भी यानी दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें ये मुनादा मंसूब होता है और दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें मबनी बर ज़म होता है। यानी इन दो सूरतों में मोरब मंसूब होता है और इसमें मबनी होता है। और मबनी कौन सा होता है, यानी उसका इराब तब्दील नहीं होता किसी सूरत में भी कि उस पर हमेशा ज़मा होता है। जब ये चीज़ें आपने समझ ली हैं, अब मैं आपको यहाँ इतनी चीज़ें समझ आने के बाद कुछ चीज़ समझाने लगा हूँ। इसकी तरकीब का मतलब क्या है कि आप इस इबारत को हल कैसे करेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल ना रहे। अब जहाँ पर भी इस तरह से कोई मसलन ये देखें, या इब्राहीमो, या इब्राहीमो, ठीक है जी, आरिद अन हाजा, आरिद अन हाजा। अब ये देखें, थोड़ा सा दो चीज़ें देखनी है। एक होगा जिसके साथ हरूफ निदा लगा है और एक होगा वो जुमला जो हरूफ निदा के बाद हो रहा है। ये देखें दो चीज़ें आ रही हैं। अब थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस बात पे। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हरफे निदा, इसको क्या कहते हैं हम, हरफे निदा, ये मैंने लिख दिया है। अब जहाँ भी हरफे निदा होगा, ये आपने अपने माइंड के अंदर बात को घुसा लेना है, बिठा लेना है। जो मैं बात बताने लगा हूँ फिक्स कर लेनी है इस बात को कि जहाँ भी हरफ निदा हो, चाहे या हो, चाहे अया हो, हया हो, ए हो, हमजा मफतूहा हो, जो मैंने 5 लिख, जो भी हो उनमें से, मैं तो एक की मिसाल दे रहा हूँ ना, या की, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो भी होगा तो ये जहन में रखिएगा, या जहाँ भी होता है वो हमेशा अदऊ के माना में होता है। किसके माना में होता है, ये लफ्ज़ ज़हन में रख लें, अदऊ। अदू का माना बनता है मैं बुलाता हूँ, मैं पुकारता हूँ। यानी या हमेशा तरकीब जब भी करेंगे तो आप कहेंगे या हरफ निदा बमाना, बमाना अदऊ फेले मुजारे, अदू फेले मुजारे, और ये वहद मुतकल्लिम है। यानी फेले मुजारे का कौन सा सीगा है, वहद मुतकल्लिम, मैं पुकारता हूँ। ठीक है। अब ये जहां, अब इसके बाद ये भी ज़हन में रखना है कि जब भी फेले मुजारे कहीं पर आया पड़ा हो, कहीं पर फेले मुजारे हो कहीं पर भी, और फेले मुजारे का मुतकल्लिम का सीगा हो, तो हमेशा याद रखें, ये असूल भी ज़हन में रख लें। तो फ़ाइल हमेशा उसके अंदर आना ज़मीर होगी, आना ज़मीर मरफू मुस्ततर, यानी हमेशा छुपी हुई होगी। दाइमन भी इसको कहते हैं, मुस्ततर दाइमन मतलब हमेशा। मुस्ततर का मैंने छुपी हुई, मरफू का मैंने हालत रफ़ी में है, ज़मीर तो आपको पढ़ चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो अदऊ फेल है, आना ज़मीर इसके अंदर हमेशा मरफू मुस्ततिर जो होगी वो इसका क्या बनेगी, फ़ाइल बनेगी। यानी यहाँ काम करने वाला कौन है, मैं हूँ, पुकारने वाला कौन है, मैं हूं। जब भी कोई हरफ निदा होगा जहां पर भी, या मुनादी का जिक्र नहीं होता, लफ्जों में जिक्र नहीं होता। आप ये नहीं कहते मैं ये कह रहा हूं जैद, बल्कि आप कहते हैं या जैद। आप उर्दू में कहते हैं ए जैद, ठीक है, तो उसी को हम अरबी में या कहते हैं। अब मुनादी का यहां जिक्र नहीं होता, मुनादी जो होता है वो अदू के अंदर छुपा होता है, अदू बमाना अदू, ठीक है, या बमाना अदू, अदू के अंदर अदू फेल है, इसके अंदर आना फाइल है। अब जो अगला होगा ये आपने देखना है। अगर ये मुफरद मारफा हो तो उसी तरीके से देखना है, ये इब्राहीम और नाम है, अलम है ज़ात का, तो अब ये और मुफरद भी इजाफत नहीं हो पड़ी तो इसको हालत रफ़ी में पढ़ना है, मबनी बर रफ़ा पढ़ना है, इब्राहीमो। तो अब आप क्या कहेंगे, इब्राहीमो, ठीक है जी, ये मुफरद मारफा अलम है ना, किसी का नाम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मरफू, क्या कहेंगे, ये मरफू हुक्मन है। याद रखें जब भी मबनी का इराब बताना हो तो आपने क्या कहना है, हुक्मन, यानी इसके ऊपर जो रफ़ा है वो हुक्मन है, मरफू हुक्मन है, ठीक है जी। और ये बन क्या रहा है, यहाँ पे मफ़ऊल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्योंकि फेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया, तो ये कौन बन रहा है, मफ़ऊल बन रहा है। तो मफ़ऊल क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बताया था जहाँ भी मफ़ऊल होगा वो मंसूब होगा, ठीक है। लेकिन मरफू हुक्मन नहीं है, मरफू हुक्मन गलत कह गया हूँ, मरफू लफ्ज़न है, मरफू हुक्मन नहीं, मरफू लफ्ज़न है, क्योंकि लफ्ज़ों में रफ़ा आया पड़ा है। लेकिन मंसूब हुक्मन है,
کیونکہ یہاں اس پہ جو ہے مبنی پہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ منصوب تو ہے لیکن حکماً منصوب ہے، لفظوں پہ اس پہ کیونکہ مبنی پہ اعراب چینج نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ مفعول ہے، منصوب ہے، حکماً ہے۔ تو اگرچہ مفعول بن رہا ہے، مفعول پہ نصب آتی ہے، یہ ہم پکا پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں نصب نہیں آئے گی۔ جب بھی یا کے بعد مفرد معرفہ ہو تو وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، یعنی وہ مبنی بر ضامی ہوتا ہے، اس پہ رفع ہی آئے گا، تو اس لیے میں نے کہا مرفوع لفظاً، یعنی لفظی طور پہ دیکھیں تو یہاں رفع پڑا ہے، لیکن حکمی طور پہ یہاں پہ حکم یہ بنتا ہے کہ یہاں نصب آنی چاہیے، لیکن نصب اللہ تھی کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا تبدیل نہیں ہوتا۔ فعل ہم کہیں گے ادو فعل، آنا ضمیر فاعل اور مفعول مل کے جا بنیں گے جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ جو جملہ ندائیہ ہوتا ہے، جہاں حرف ندا آ جائے تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہوگا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب یاد رکھیں یہ منادی، منادا، حرف ندا یہ تو پورا ہو گیا۔ اب جہاں بھی ندا ہوگی اس کے بعد ایک ہوگا جواب ندا۔ کیا ہوگا؟ جواب ندا، یعنی آپ ندا کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ ندا کر، میں آپ سے کہتا ہوں یا مثلا میرے سامنے ایک طالب علم کھڑا ہے، میں کہتا ہوں یا طالبو، یا طالبو، یا طالبو اقرا، اقرا الدرس، سبق کو پڑھیے۔ اب میں نے ایک پہلے اس کو پکارا یا طالبو، یہ ہو گیا جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے، ندائیہ انشائیہ ہو گیا۔ اب میں نے اس سے کہا کیا ہے، اقرا الدرس، سبق کو پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ہو گئی جواب ندا۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، بے توجہی فرمائیے، ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی اس کی طرف توجہ مت دیجئے۔ اب عارض کیا ہے؟ فعل امر ہے، میں اس کی شارٹ ترکیب کرا دیتا ہوں، اور میں نے بتایا تھا فعل امر جہاں بھی ہو فاعل اس کا اندر ضمیر اس کے صیغے کے مطابق ہوتی ہے، بتا دیا تھا میں نے، اور یہ ہو گیا فاعل، اور ان حرف جار ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، مجرور ہے، اور یہ بھی مبنی ہوتا ہے اس لیے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ جار مجرور کس کے متعلق کریں گے؟ فعل پیچھے پڑا ہے اس کے متعلق کر دیں گے، فعل، فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ امر سے شروع ہو رہا ہے، تو جو امر سے جملہ بنے وہ بھی انشائیہ ہوتا ہے، اور یہ جواب ندا ہو گیا۔ تو جو بھی اس طرح سے جملہ ہوگا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں ندا ہوگی، ندا کے بعد ایک ہوگی جواب ندا، وہ علیحدہ جملہ بنتا ہے، یہ علیحدہ جملہ بنے گا، اور جب بھی ندا والا جملہ ہوگا وہ انشائیہ۔ اس کے بعد اگر امر ہو، امر بھی انشائیہ ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو بھی انشائیہ ہوتا ہے، باقی کوئی اور قسم کا ہے تو وہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب ایک چیز یہاں پہ رہ گئی ہے جس کو ہم نے یہاں سمجھنا ہے، اور کچھ مزید اس کے اندر چیزیں ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھ۔ اب ایک چیز جو میں یہاں سمجھانی ہے، بس وہ ایک آخری چیز ہے، اس کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر مضبوطی سے بٹھا لینا ہے کہ اگر حروف ندا کے بعد، حروف ندا ہے اس کے بعد اگر کوئی لفظ معرف باللام آ جائے، کیا آ جائے؟ یعنی اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہو، الرسول، ٹھیک ہے، المزمل۔ اب دیکھیں یا حرف ندا کے بعد لام والا حرف آ جائے، معرفہ ہو، لیکن معرفہ کون سا ہو؟ اس کے اوپر الف لام لگا ہو، تو یاد رکھنا ڈائریکٹ اس پہ یا داخل نہیں، اس کے درمیان میں ایک لفظ دیکھنا یہ ہے کہ اگر کر ہو، یعنی یہ بھی پھر منادا جو ہے وہ کر ہے، تو اس سے پہلے آپ نے لگانا ہے یا کے بعد لگانا ہے ایوہا، اور پھر وہ لفظ لگانا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے یا ایوہا النبی، یا ایوہا الرسول، یا ایوہا المزمل۔ باقی چیزیں وہ اسی طرح ہیں جو میں بتا چکا ہوں، یعنی یہ مفرد معرفہ ہے تو اس کے اوپر اپنا اعراب تو میں نے بتا دیا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ ڈائریکٹ یا جو ہے معرف باللام پہ داخل نہیں ہوتی، اگر وہ معرف باللام مذکر ہے جس طرح نبی، رسول، مزمل، تو ایوہا لگانا ہے۔ اگر مؤنث ہو، مثلا یہ دیکھیں النفس، یہ لفظ نفس جو ہوتا ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے لفظ نفس، نفس کہتے ہیں روح کو، جان کو، تو اس سے پہلے آپ نے لگانا ہے ایتھا، کیا لگانا ہے؟ ایتھا، ایتھا، وہاں لگانا ہے ایوہا اور یہاں لگانا ہے ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ جئی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، قرآن کی آیت ہے نا، تو یا ایتھا النفس، ٹھیک ہے، یا ایتھا، یا ایتھا باتو، میں بچیوں کو پکارتا ہوں کہتا ہوں الف لام لگا کے ایہ تو حت طالباتو، دیکھیں میں نے طالبات کے اوپر
الف لام لگایا ہے تو کیا درمیان میں لگایا یا ایتھا الطالب، یا ایت طالبات نہیں کہا، یا ایتھا الطالبات. اور اگر میں طلباء کو بلاؤں یا ایھا الطلباء، ٹھیک ہے جی، یا ایھا الطلاب اے طالب علم، یا ایھا الطلباء اے طلباء، یا ایھا العلماء اے علماء، ٹھیک ہے جی، ایھا الاطباء تو یا ایھا الفقہاء. تو یعنی جو بھی الف لام لگاؤں گا تو ایھا لگاؤں گا درمیان. تو یہ اس کی ترکیب میں شارٹ سی بتا دیتا ہوں، ذہن کے اندر رکھ لینا ہے. پھر یا کی تو وہی ہے، باقی کو ایھو جو ہوگا نا کہتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے، اور ہا ضمیر کیا ہے اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، ایو مضاف ہا ضمیر، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کے موصوف بنیں گے، اور جو اس کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا وہ اس کی صفت بنیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں منادہ بنیں گے، جو پھر اس کا اکٹھا یعنی بنیں گے، اس کا اکٹھا بنیں گے. تو یہ اسی طرح ایتھا میں بھی ایت مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے، وہ موصوف اور یہ اگلا صفت ہوگا. یہ اپنے ذہن کے اندر چیزیں رکھنی ہیں اچھے طریقے ہے. کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، واٹس اپ نمبر شو رہا ہے، یا یہاں یوٹیوب پہ بھی سوال کرنے کی کوشش کریں، جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اور ایک سبق کو 2 سے 3 بار دہرایا کریں. جو نئے طالب علم پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان کو جب تک ہمارے پچھلے سبق ترتیب سے آپ نہیں دیکھیں گے، پہلے صرف کو کور کریں گے پھر نحو کی طرف آئیں گے تو تب آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، وگرنہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہونے والا یا بالکل فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.